अस्सलाम वालेकुम। हज अकबर आपको मुबारक हो। हज के 5 दिन 8 ज़िलहज्जा से 13 ज़िलहज्जा तक के बारे में ये क्लिप है। कोशिश की गई है कि आपकी रहनुमाई की जा सके। डॉक्टर जावेद अंजुम शेख मेरा नाम है और ये एक बहुत खूबसूरत इन्फोग्राफिक है जिसमें उम्रा इब्तिदा से इंतहा तक आपको तमाम बातें बताई गई हैं, यानी कि 8 ज़िलहज्जा से लेके तवाफ़ विदा तक, यानी कि इसमें तमाम चीज़ें हैं। और अगर आप इसकी तस्वीर रख लेंगे तो आपको बार बार क्लिप को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 ज़िलहज्जा का दिन आ जाता है जो कि पहला दिन है, तो इसमें हमने मिना जाना है। तो गैर ज़रूरी बालों की सफाई कर लीजिए और पाकीज़गी हासिल करके हराम बांधने की तैयारी कीजिए। हज तमत्ता का एहराम हदूद हरम में किसी भी जगह से बांधा जा सकता है। फिर 2 रकात नफल पढ़कर एहराम की नियत करें। ऐ अल्लाह, मैं आपकी रज़ा के हज के लिए हज का इरादा करता हूँ, आप इसको मेरे लिए आसान फरमाइए और कबूल फरमाइए। फिर मर्द हजरात कदरे आवाज़ से और ख़वातीन आहिस्ता तलबीब पढ़ें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक का ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दो व निमाता लका वल मुल्का ला शरीका लका। अब आपके लिए वो तमाम चीज़ें हराम हो गई जो उम्रा का एहराम बांधने के बाद हराम हुई। 8 ज़िलहज को सूरज निकलने के बाद ज़रा बुलंद आवाज़ में तलबीब पढ़ते हुए मीना को रवाना हो जाइए। 8 ज़िलहज की ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज की फजर अपने औकात में मीना में ही आपने जमात के साथ अदा करनी है। अलावा नमाज़ों के फुर्सत के इन लम्हात को अल्लाह की याद में गुजारिए और बिला वजह बातें ना कीजिए और कसरत से तलबीब पढ़ते रहिए। मीना में 5 नमाज़ें पढ़ना मुस्तजब है, नेज़ मीना में रात का क़याम मसनून है। मीना से होटल या करीबी जगह रात को गुजारना खिलाफ सुन्नत है। 9 ज़िलहज की फजर से 13 ज़िलहज की असर तक हर नमाज के बाद एक मरतबा तकबीर तशरीक कहना वाजिब है और ज़ाहिर है कि मर्द बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ पर अपना लाजिम करें। अगर आपको मोल्लमीन चाहते हैं कि जल्दी होटल से मीना चले जाएं तो उनके साथ चले जाइए, क्योंकि रश होता है तो वो और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कोशिश होती है कि आराम और सुकून से वहाँ जाया जा सके। तकबीर तशरीक अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल हम्द। तो 9 ज़िलहज की सुबह फजर की अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उजाले में पढ़िए और सूरज निकलने के बाद अरफात को रवाना हो जाइए। तलबीब पढ़ते वक्त अरफात में दाखिल हो जाए। अच्छा, रश की वजह से मोल्लमीन फजर से पहले ही चाहते हैं कि आप वहाँ चले जाएं, तो देख लें आप बेहतर है कि चले जाएं। वकूफ़ अरफात का जो वक्त है वो 9 ज़िलहज के ज़वाल के बाद से 10 ज़िलहज की सुबह सादक से पहले तक किसी भी वक्त इस मैदान में आकर ठहरना है, चाहे लम्हा भर के लिए हो। हज का रुकन आज़म फ़र्ज है, बसूरत दीगर हज नहीं होगा। 9 ज़िलहज को ज़वाल से लेके सूरज गुरूब होने तक अरफात में रहना वाजिब है। अगर सूरज गुरूब होने से पहले अरफात की हदूद छोड़ दी तो दम लाजिम है, और सूरज हदूद छोड़ने के बाद सूरज गुरूब होने से पहले लौट आए तो दम साकित हो जाएगा। वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए औरत का पाक होना ज़रूरी नहीं है। मैदान और अरफात में मर्दों और औरतों का मखलूत इस्तेमाल नहीं होता। अरफात का मुकम्मल मैदान ठहरने की जगह है, जहाँ सहूलत मैसर हो ठहर जाइए। अलबत्ता वादी करना मस्जिद अरफात की जानिब मुतसलन एक वादी है, में ठहरना जायज़ नहीं है। 10 ज़िला ईद उल ज़ुहा का दिन है। हमने मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ आना है और हमने हज के लिए उसके जो क्या कहना चाहिए शैतान के लिए हमने जुमर की तरफ जाना। अरफात में मुज़दलिफ़ा की रात हम ज़ाहिर है गुजारेंगे। अब आफ्ताब का इंतज़ार करते हैं और फिर कसरत से तलबी करते हुए मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो जाएं। अरफात में नमाज मगरिब ना पढ़िए। दोबारा मैं दोहराता हूँ कि मगरिब की नमाज आपने अरफात में नहीं पढ़नी। इसकी अदायगी के लिए आप मुज़दलिफ़ा पहुँचने का इंतज़ार कीजिए, जबकि मुज़दलिफ़ा में जहाँ सहूलत हो वकूफ़ करके रात बसर कीजिए, मगर वादी महसर में ना ठहरिए। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचेंगे तो नमाज इशा का वक्त होगा, तो पहले आप नमाज मगरिब और फिर नमाज इशा अदा कीजिए। यहाँ वकूफ़ का वक्त सुबह सादिक नमाज फ़जर का इब्तिदाई वक्त से सूरज निकलने तक का है। अगर मुज़दलिफ़ा में इस वक्त मौकूफ़ ना किया और रात ही को सुबह सादिक से पहले वहाँ से चले गए तो दम वाजिब होगा। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा के दौरान मिना रवानगी से पहले 70 कंकरियाँ चुन लीजिए।
जो कि गुठली के बराबर या चने के बराबर हो, और तस्वीर में बताई भी गई हैं। और ये मुज़दलिफ़ा से रिमी के लिए कंकरियाँ जमा करना मुस्तजब है और रास्ते से उठाना भी जायज़ है, बड़े शैतान की तरफ। तो सूरज तुलू का वक्त होने लगे तो नहायत सुकून के साथ तलबीब पढ़ते हुए मीना रवाना हो जाइए। 10 ज़िलहज के अमाल की तरतीब यह है कि बड़े जुमरा को कंकरियाँ मारना, फिर कुर्बानी करना और सर के बाल साफ करना। ये तीनों अमाल दर्ज झैल तरतीब के साथ वाजिब हैं, वरना दम लाजिम आएगा। तीसरा दिन वही रमी, जमरात, कुर्बानी और सर के बाल साफ करने के बाद हज्जाज की अगली मंजिल बैतुल्लाह है, जहां वह तवाफ़ ज़ियारत अदा करेंगे। तवाफ़ ज़ियारत दर्ज झैल तरीकों से किया जा सकता है। चाहे तो गुस्ल करके सिले हुए कपड़े पहन लीजिए और तवाफ़ ज़ियारत कीजिए, चाहे तो एहराम की चादरों में ही तवाफ़ ज़ियारत कर लें। तवाफ़ ज़ियारत वकूफ़ अरफ़ा के बाद दूसरा अहम रुकन है। तवाफ़ ज़ियारत का वक़्त 10 ज़िलहज्जा की सुबह सादक से 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब आफ़ताब तक है। अगर तवाफ़ ज़ियारत 12 ज़िलहज्जा के ग़ुरूब आफ़ताब के बाद किया गया तो तवाफ़ अदा हो जाएगा, मगर दम वाजिब होगा। तवाफ़ ज़ियारत का ना तो कोई बदल है और ना ही ये माफ़ है। नीज़ जब तक इसको अदा न किया जाए, बीवी से ख़ास ताल्लुकात जायज़ ना होंगे। तवाफ़ करने के बाद ही हलाल होंगे। 11 ज़िलहज्जा को हम तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाएंगी। 12 ज़िलहज्जा को भी तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारी जाएंगी। 13 ज़िलहज्जा की रमी अख्तियारी है, ज़ाहिर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हज का चौथा, पाँचवां और छठा दिन यानी 11, 12 और 13 ज़िलहज तवाफ़ ज़ियारत और सही से फारिग होकर मीना वापस आ जाइए। 11, 12 और 13 ज़िलहज्जा के दिनों में अहम तरीन अमल शैतान को कंकरियाँ मारना है। तीनों दिन की रमी का वक्त ज़वाल के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर फिर दर्ज झैल तरीके से रमी कीजिए। सबसे पहले जुमरा उली, छोटा शैतान जो मस्जिद खफीफ के करीब है, को 7 कंकरियाँ मारिए और हर कंकरी के बाद ये दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रगमा लिश्शैतान व रज़ीउर रहमान। रमी के बाद बाएं जानब किबला खड़े रुख होकर तस्बीह, तहलील, तकबीर वगैरह पढ़िए। दूसरे नंबर पर जुमरा वस्ती, बीच वाले जुमरा पर आ जाइए और जुमरा उला की तरह से ही इसकी भी रमी कीजिए और बाएं जानब किबला रुख खड़े होकर दुआ वगैरह कीजिए। तीसरे नंबर पर जुमरा आखिरी, बड़े शैतान की रमी कीजिए। याद रखिए कि यहाँ पे आपने दुआ नहीं करनी, दुआ सिर्फ जुमरा उला और वस्ती की रमी के बाद सुन्नत है। 11, 12 की रातें आपने मीना में ही गुजारनी है। मीना के अलावा किसी और जगह पर अगर आप बगैर उज़र गुजारना मकरूह है। तवाफ़ विदा, मुसाफिर अपने वक्त जाने से पहले तवाफ़ विदा करके जाएंगे। इसका तरीका आम नफल तवाफ़ की तरह है, ना इसमें इस्तबा है और ना ही रमल है और ना ही इसके बाद सही है। तवाफ़ विदा वाजिब है, अगर ना किया तो दम देना होगा। अगर किसी ने तवाफ़ ज़ियारत के बाद कोई नफल तवाफ़ कर लिया और उसमें तवाफ़ विदा की नियत की या नियत नहीं की और मक्का मुअज़्ज़मा से रुखसत हो गया तो ये तवाफ़ विदा अदा हो गया। अलबत्ता अफजल यह है कि रवानगी से कबल तवाफ़ विदा इस नियत से करे कि अल्लाह मेरे सफ़र को अपने मोहतरम घर का आखिरी सफ़र ना बनाना और मेरे लिए दोबारा लौट कर आना बार बार मुकद्दर फरमाना। औरत के अगर मखसूस अयाम शुरू हो जाएं तो इस पर तवाफ़ विदा वाजिब नहीं है, तवाफ़ विदा के बगैर जा सकती है। याद रखिए। अच्छा, अगले क्लिप के अंदर कुछ क्लिप्स है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि किस किस तरीके से आपने पर चीज़ों को अदायगी करनी है।
حج کے ایام سے قبل کرنے والے کام: آرام کر لیں، اپنی توانائیاں حج کے لیے مخصوص کر لیں۔ اگر احرام کو دھونا ہے تو دھو لیں۔ مکہ مکرمہ میں نیا احرام 20 سے 30 ریال کا مل جاتا ہے۔ جسم کی ضروری صفائی کر لیں۔ کھانے پینے میں اعتدال کریں۔ پانی کا استعمال بڑھا دیں اور چائے کا استعمال کم کر لیں۔ ضروری اشیاء کا بیگ تیار کر لیں۔ بیگ کا وزن ہلکا رکھیں۔ مندرجہ ذیل سامان کافی رہے گا: ایک فاضل احرام کی چادر، ٹیشو کا چھوٹا پیکٹ، ضروری دوائیں، چند ORS کے پیکٹ، چند بسکٹ یا نمکوں کے پیکٹ، ایک چھوٹا چاقو، ایک کپ یا گلاس اور چمچ، موبائل پاور بینک، سفری چٹائی مزدلفہ کے لیے، قربانی کا ٹوکن، کچھ رقم 100 ریال کافی ہوں گے، پانی سپرے کرنے کی گن، بوتل کو 8 ذی الحجہ کا دن آ جاتا ہے جو کہ پہلا دن ہے، تو اس میں ہم نے مینا ایام حج کا پہلا دن 8 ذی الحج 8 ذی الحج کو زوال آفتاب سے 9 ذی الحج کی فجر تک مینا کا قیام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معلم کے انتظامات کی وجہ سے اس ترتیب میں رد و بدل ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مینا جانے کے 2 طریقے ہیں: معلم کی بس اور پیدل۔ پیدل کا ثواب زیادہ ہے مگر صحت کا خیال رکھیں، بھاری سامان نہیں لے کر جائیں۔ مینا کے قیام کے دوران نمازیں ادا کریں، ذکر اذکار اور عبادات میں مشغول رہیں، فضول گوئی، لڑائی جھگڑوں، بحث اور موبائل کے استعمال سے گریز کریں۔ کھانا معلم کی طرف سے آئے گا، کم کھائیں۔ مرد حضرات اپنی تہہ بند میں صدر ڈھانپنے کا خیال رکھیں۔ مینا میں نمازیں قصر یا مکمل ہر سال کی بحث ہے مگر قرآن کریم میں صراحت سے آیا ہے کہ حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ جو بھی فیصلہ کریں باہمی مشاورت سے کریں اور بھائی چارے کا ماحول رکھیں ہیں۔ مکہ اور مقامات حج میں مجموعی قیام کی مدت کی نیت تینوں جامع دارالعلوم بنوری ٹاؤن اور دعوت اسلامیہ کراچی نے اپنے اپنے حساب سے بتایا ہے۔ 15 جین ہوگا تو مقیم ہوگا اور مکمل نظامیں ادا کریں گے۔ بنوری ٹاؤن کہتے ہیں کہ مقیم اور مکمل نظامیں ہوں گی، جبکہ دعوت اسلامی کہتی ہے کہ مینا میں مسافر ہوگا، نمازیں قصر ادا کریں گے۔ تو وہی 15 دن سے کم ہوگا تو مسافر اور قصر کا وہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آپ کتابوں سے لیے گئے ہیں، تو غلطی کی گنجائش پھر بھی ہو سکتی ہے۔ مینا کے تاریخی مقامات ہیں: مسجد خیف، مقام ذبح حضرت اسماعیل غیر مصدقہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو ہم نے مینا سے عرفات کی طرف جانا ہے اور غروب آفتاب کے بعد ہم نے عرفات سے مزدلفہ کی طرف آنا ہے۔ حج کا دوسرا دن 9 ذی الحج وقوف عرفات۔ وقوف عرفات حج کا فرض ہے، یعنی اگر چھوٹا تو حج ہی نہیں ہوگا۔ 9 ذی الحج کو زوال کے بعد سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں حالت احرام کے ساتھ موجود ہونا ضروری ہے، چاہے ایک لمحہ کے لیے ہو، چاہے ناپاک ہی کیوں نہ ہو۔ اگر غروب آفتاب سے قبل میدان عرفات سے باہر نکلے تو واپس آنا ضروری ہے ورنہ دم لگے گا۔ 9 ذی الحج کی فجر کے بعد عرفات کی جانب روانہ ہونا ہوتا ہے مگر معلم کے انتظام کے تحت اس پر رد و بدل ہو سکتا ہے۔ مینا سے عرفات روانگی کے 3 طریقے ہیں: پیدل، معلم کی بس، مشاہد ٹرین۔ جس طریقے سے جائیں واپسی بھی اسی طریقے سے کرنی ہوگی۔ میدان عرفات کا تعارف: مینا سے 14 کلومیٹر دور ہے، لمبائی 4 کلومیٹر اور چوڑائی کہیں 3 اور کہیں 4 کلومیٹر ہے۔ تو ایک سائڈ پہ مسجد نمرہ ہے، وادی عرفانہ ہے، جبل رحمت ہے۔ مسجد نمرہ صرف یوم عرفات میں کھلتی ہے، اس کا اگلا حصہ وادی ارنا میں ہے جہاں وقوف معتبر نہیں ہوگا۔ جبل رحمت پر چڑھنا حج کا کوئی رکن نہیں ہے اور نہ ہی ضروری ہے۔ یوم عرفات میں ایسی کوشش نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ میدان عرفات کی مخصوص احتیاطیں: ہمیشہ نیچے دے کر چلیں، بالخصوص اندھیرے میں، کیونکہ کوئی کٹا ہوا پائپ یا تار وغیرہ پاؤں زخمی کر سکتا ہے۔ اندھیرے میں ہمیشہ ٹارچ یا ٹارچ والا موبائل استعمال کریں۔ مینا کی طرف مقصد نمبر پول نمبر بھی ہوتا ہے۔ یوم عرفہ میں بہت رش ہوتا ہے، جگہ جگہ بسیں اور سامان کے کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں اور انجان راستے ہوتے ہیں، اس باعث اپنے مکتب سے ہرگز باہر نہ نکلیں۔ ٹوائلٹ میں پانی عصر کی نماز کے بعد سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، مغرب ہوتے ہوتے پانی بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ عرفات میں ٹوائلٹ میں روشنی کا نظام نہیں ہوتا۔ ٹوائلٹ میں پانی بہت پریشر سے آتا ہے۔ 3 اقسام کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ مینا کے انداز کے ٹوائلٹ جو مکتب کے حدود کے اندر ہوتے ہیں، عارضی فائبر باکس والے ٹوائلٹ یہ مکتب کی حدود میں واقع ہوتے ہیں، اور مکتب کی حدود سے باہر پختہ 2 منزلہ ٹوائلٹ۔ وقوف عرفات کا طریقہ: وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ زوال سے قبل ٹوائلٹ، وضو اور کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں۔ زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک پورا میدان عرفات میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں اپنے مکتب میں ہی وقوف کرنا بہتر ہے۔ قبلہ رخ ہو کر توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں اور جو دل چاہے مانگیں۔ ہمت ہو تو کھلے آسمان تھلے بھی کھڑے ہو کر وقوف کریں مگر اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ میدان عرفات میں نمازوں کی ترتیب: فجر کی نماز اگر عرفات میں فجر سے قبل آ جائیں تو فجر کی نماز ادا کر کے آرام کریں۔ ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نمرہ کے امام کے اقتداء میں دونوں نمازوں کو ملا کر پڑھیں۔ رش کے سبب گم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ امام مقیم ہونے کے باوجود نمازیں قصر کرتے ہیں جو حنفی نقطہ فکر میں جائز نہیں ہے۔ ترتیب نمبر 2: عرفات میں اپنے خیمہ میں اب دونوں نمازیں اپنے وقت پر پڑھنا۔ موجودہ دور میں سب سے بہتر ہے اپنے درمیان سے کسی معتبر فرد کو امام مقرر کر کے نماز ادا کریں۔
مغرب اور عشاء کی نمازیں، ان دونوں نمازوں کو عرفات میں نہیں ادا کرنا ہے، اس کو مزدلفہ پہنچ کر ادا کرنا ہے۔ مزدلفہ کی جانب روانگی، عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ اگر معلم مغرب سے قبل نکلنے کے دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو مسترد کر دیں۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کا وہی طریقہ ہوگا جس کے ذریعے آپ عرفات آئے تھے، یعنی ٹرین، بس یا پیدل۔ عرفات سے مزدلفہ کے لیے بیک وقت علاقوں جہاز نکلتے ہیں۔ آپ چاہیں جس طرح سے بھی مزدلفہ کے لیے روانہ ہو، آپ کو کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اپنے گروپ کے ہمراہ رہیں اور صبر و تحمل سے کام لیں۔ مزدلفہ کا تعارف۔ منا اور عرفات کے برخلاف مزدلفہ ایک کھلا میدان ہے جہاں کوئی زون، مکتب یا خیمہ نہیں ہوتا۔ محل و موقع کی نشاندہی کے لیے روڈ نمبر کبرا کا نام استعمال ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ یہ مسجد مشعر الحرام، یہ مسجد مزدلفہ کے تقریباً وسط میں واقع ہے اور سال میں صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی کا ہے اور پیدل چلنے والا راستہ۔ عرفان اس کو یاد کر لیں، ازبر کر لیں اس کو۔ مزدلفہ کی سہولتیں اور احتیاطیں۔ رات میں بھی دن جیسی روشنی کا انتظام اور جا بجا ٹھنڈے پانی کی سبیلیں۔ کثیر تعداد میں ٹوائلٹ اور وضو خانہ عموماً 3 اقسام کے ہوتے ہیں۔ مینا کے اندر انداز کے جیسے خیمے پختہ بے رنگ والے، پختہ رنگ والے، نیلے مردوں کے لیے اور سرخ خواتین کے لیے۔ فجر کا وقت قریب آتے آتے ٹوائلٹ میں پانی ختم ہونے لگتا ہے اور رش بھی بڑھ جاتا ہے۔ رات میں چند بوتلیں پانی کی احتیاطاً بھر کر رکھ لیں۔ مزدلفہ میں کرنے والے کام: آرام کی جگہ تلاش کریں، کوشش کریں کہ راستے اور روڈ سے ہٹ کر ہو۔ کھانے کا انتظام کریں، مغرب عشاء کی نمازیں ادا کریں۔ اذان، اقامت، مغرب کے فرض، 3 بار تکبیر، تشریح اور تلبی، عشاء کے فرائض، 3 بار تکبیر، تشریح اور تلبی، مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں، وطر، نوافل۔ رمی کے لیے فی فرض 70 کنکریاں اکٹھی کریں، کنکریاں وافر دستیاب ہوتی ہیں، کنکریوں کو دھو لیں، آرام کریں۔ وقوف مزدلفہ اور نماز فجر۔ میدان مزدلفہ میں فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کریں، اس مقصد کے لیے فجر کی نماز کا وقت اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ معلم یا کسی اور کی بات پر عمل کر کے فجر کی نماز وقت سے قبل ادا نہ کریں۔ وقوف مزدلفہ حج کا واجب ہے جس کا ترک پر دم لاگو ہوگا۔ وقوف کا وقت صبح صادق تا طلوع آفتاب ہے۔ اگر فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں ادا کر دی تو وقوف مزدلفہ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں۔ وقوف ادا کرنے کے بعد مینا کی جانب روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ تب منا سفر عموماً پیدل طے کیا۔ 10 ضلع عید الاضحیٰ کا دن ہے، ہم نے مزدلفہ سے مینا کی طرف آنا ہے اور ہم نے حج کے لیے اس کے جو کیا کرنا چاہیے شیطان کے لیے ہم نے جمعہ کی طرف جاتا ہے۔ 10 ذی الحج کی رمی۔ 10 ذی الحج مصروف ترین دن ہوتا ہے، اس لیے حاجی پر سے نماز عید معاف ہو جاتی ہے۔ 10 ذی الحج کا پہلا کام وقوف مزدلفہ ادا کر کے جمرات کی رمی کے لیے روانہ ہو۔ 10 ذی الحج کو صرف ایک جمرہ، بڑے جمرہ کی رمی ہوتی ہے، رش بہت ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کریں، صبر اور تحمل سے ہم اپنے حواس قابو میں رکھیں۔ پیدل سفر کے دوران ہجوم کے کنارے پر چلیں تاکہ کسی بدنظمی کی صورت میں علیحدہ ہو سکیں۔ 10 ذی الحج کی رمی کا وقت طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور بہت وقت ہوتا ہے۔ جمرات کی عمارت۔ جمرات 3 علامتی ستون ہے جو سنت ابراہیم کی پیروی میں نصب ہیں۔ جمرات کی عمارت 4 منزل اور بہت کشادہ اور ہوادار ہے۔ منت سے داخل ہوں تو پہلے چھوٹا جمرہ آتا ہے، پھر درمیانہ اور آخر میں بڑا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر کے اندر۔ جمرات کی عمارت میں ہر جمرہ قریب نشاندہی بورڈ نصب ہیں۔ پہلا جمرہ جمرہ اولا، جمرہ صغیرہ، درمیانہ جمرہ جمرہ وسطی، بڑا جمرہ جمرہ عقبہ اور جمرۃ الکبریٰ۔ جمرات سے متعلق مشورے: بھاری بیگ، چٹائی اور کرسی وغیرہ شرطیں چھین کر پھینک دیتے ہیں۔ پیدل کا سارا نظام یک طرفہ یعنی ون وے ہوتا ہے، غلط جانے کی صورت میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، کئی میٹر پیدل چل کر واپس آنا ہوگا۔ ویل چیئر کو دھکیلنے والے اپنے ہمراہ کسی دوسرے صحت مند ساتھی کو ہمراہ رکھیں۔ اگر پیدل ہیں تو کوشش کریں کہ جمرات کی چوتھی منزل پر نہیں جائیں۔ اگر جمرات پر جانے سے قبل آرام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جمرات کی عمارت میں ہر ستون کا نمبر ہے، اپنے گروپ کے ہمراہ رہیں اور بچھڑنے کی صورت میں ستون نمبر کو استعمال کریں۔ جمرات کی عمارت میں داخل ہونے سے قبل کنکریاں نکال لیں، ہمیشہ دو کنکریاں زائد رکھیں۔ اپنی رمی دوسروں سے کرانا: اپنی رمی خود کریں، چاہے عورت ہو، بزرگ ہو، بیمار ہو یا تندرست ہو۔ رمی حج کا واجب ہے اور کوتاہی کی صورت میں دم لگے گا۔ اپنی رمی دوسروں سے کرانے کے لیے شرعی عذر یہ ہیں: کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت، استطاعت یا ہمت نہ ہو، سوار ہو کر جانے کی صورت میں مرض یا ضعف کے بڑھنے کا خطرہ ہو، پیدل جانے کی طاقت نہیں اور سواری ملتی نہ ہو۔ رمی معتبر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو وکیل بنائے اس کا صراحتاً رمی کا کہا جائے۔ اگر کسی نے اپنی مرضی کسی دوسرے کی جانب سے بغیر اجازت رمی کر لی تو ایسی رمی معتبر نہیں ہوگی اور دوبارہ کرنی ہوگی۔ 10 ذی الحج کی رمی کا طریقہ: 7 کنکریاں نکال کر ہاتھ میں رکھ لیں، 1 یا 2 اضافی بھی رکھ لیں، چلتے ہوئے جمرہ کے آخری کونے پر آ جائیں، یہاں سب سے کم رش ملے گا۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کم سے کم افراد کس جگہ پر ہیں، تو یہی طریقہ اختیار کریں۔
کسی کو تکلیف دیے بغیر جمرہ کے قریب ہو جائیں. دیوار پر موٹی فوم کی تہ ہوتی ہے. کنکری کو شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کر ہاتھ کو سر کے برابر اٹھائیں. بسم اللہ اکبر کہہ کر کنکری کو جمرہ کی طرف پھینکیں. تلبیہ بند کر دیں. رمی جمرات کی آتے ہیں. کنکری کا جمرات کے گرد پیالے میں گرنا بہت ضروری ہے. اگر کنکری باہر گری تو دوبارہ مارنی ہوگی. کوشش کریں کنکری جمرہ کی جڑ میں ماریں تاکہ وہ پیالے میں گرے. ایک ایک کر کے صرف 7 کنکریاں ماریں. ایک ساتھ مارنے کی صورت میں ایک گنی جائیں گی. جمرہ پر کنکریوں کے علاوہ اور کوئی چیز مارنے یا غیر ضروری جملے کہنے سے گریز کریں. 10 ذی الحجہ کی رمی کے بعد دعا نہیں مانگی جاتی، لہذا رمی کر کے چلے جائیں. جن جمرات کی رمی کے بعد دعا مانگی جاتی ہیں ان کے قریب چھت پر قبلہ رخ کے بورڈ نصب ہیں. رمی کے بعد قربانی. ترتیب کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. انحراف کی صورت میں دم لگے گا. بڑے جمرہ کی رمی. قربانی. حج کی قربانی عموماً سالانہ قربانی سے علیحدہ ہوتی ہے. اگر ایام حج میں مقیم اور صاحب ساتھ بھی تو سالانہ قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے. حج کی قربانی حدود حرم میں ادا کرنا لازمی ہے، کہیں اور ادا نہیں کی جا سکتی. حج کی قربانی کے نظام کی عموماً 3 طریقے ہیں. سرکاری ادارے کے تحت انتظام یہ سب سے ناپسندیدہ ہے کیونکہ اس میں ترتیب سے انحراف کا بہت خطرہ ہوتا ہے. غیر ضروری طور پر انتظام کرنا سہل اور نسبتاً معتبر دھوکہ خطرہ. خود مذبح خانہ جا کر قربانی ادا کرنا سب سے معتبر مگر نہایت مشکل. قربانی کے بعد حلق یا تقصر. قربانی کا یقین ہونے کے بعد مرد حضرات حلق یا قصر کریں گے اور خواتین قصر کریں گی. اگر سر پر ایک پور سے کم بال ہوں تو لازمی حلق کروانا پڑے گا. مرد حضرات ایک دوسرے کا سر بھی مونڈ سکتے ہیں. عزیزی اور بتا قریش میں حجام کی بہت دکانیں ہیں. جمرات کے قریب بھی سہولت دستیاب ہیں. جمرات کے قریب لوگ حلق کر کے استرے اور بلیڈ چھوڑ دیتے ہیں. دیکھ کر چلیں اور اپنے پاؤں محفوظ رکھیں. حلق یا قصر کرانے سے قبل نہ ناخن کاٹیں نہ بال توڑیں. حلق یا قصر کرانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی، لہذا احرام کھل جا سکتا ہے. طواف زیارت. قربانی اور حلق کے بعد تیسرا فرض طواف زیارت ہے. طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا ہے. سہل ترین وقت 11 ذی الحجہ کی صبح فجر سے ظہر کے درمیان ہوتا ہے. طواف زیارت ادا کیے بغیر حج ادھورا رہے گا، لہذا اس کو ادا کیے بغیر وطن نہیں جائیں گے. اگر کوئی شرعی عذر پیش آ جائے تو پرواز کی تبدیلی کرا لیں. طواف زیارت کے بعد ازدواجی تعلقات حلال ہو جائیں گے. طواف زیارت کا طریقہ بالکل عمرہ کی طرح ہے. خلاصہ یہ ہے: طواف بما رمل، شروع کے 3 چکر، 2 رکعت نافل، زمزم پینا، منتظم پر دعا کرنا اور صحیح کی ادائیگی. طواف زیارت کے لیے مسجد حرم جانے کا طریقہ. پیدل سفر. اس میں 8 کلومیٹر کا فاصلہ 1.5 گھنٹے میں پیدل طے کیا جاتا ہے. آرام دہ راستہ ہے جس میں سایہ، ٹھنڈا پانی اور آرام کا خیال رکھا جاتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیدل کا راستہ جو دکھایا گیا اس کے اندر یلو اور ریڈ کلر سے ہے. پرائیویٹ ویگن. سعودی حضرات ذاتی گاڑیوں کو ویگن کی طرح چلاتے ہیں. ایک طرف کا کرایہ 50 سے 100 ریال فی فرد وصول کرتے ہیں. ٹیکسی بہت مہنگا کرایہ ہوتا ہے. عموماً 200 ریال سے شروع ہوتا ہے، بعض اوقات 800 ریال تک وصول کیے جاتے ہیں ایک سائڈ کے. شیئرنگ کر کے جائیں. 11 ذی الحجہ کو ہم تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی. مینا میں 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات کا قیام. 11 اور 12 ذی الحجہ کی رات مینا میں قیام سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دن میں عزیزیہ یا بطا قریش آ سکتے ہیں. رات کا کم از کم ایک پہر مینا میں گزار لیں. 11 ذی الحجہ کی رمی. 11 ذی الحجہ کی رمی کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے. 11 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کو رمی کی جاتی ہے. چھوٹے اور درمیانی جمرہ کی رمی کر کے دعا مانگی جاتی ہے. بڑے جمرہ کی رمی کے بعد دعا نہیں 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی. مانگی جائے گی. 12 ذی الحجہ کی رمی. 12 ذی الحجہ کی رمی بھی 11 ذی الحجہ کی طرح ہوتی ہے. وقت زوال سے شروع ہوتی ہے. 12 ذی الحجہ کی رمی میں رش ملے گا. اس کی 2 وجوہات ہیں. اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب مینا میں ہو گئی تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کرنا ہوگی. بہت سارے حجاج کی واپسی کی فلائٹ ہوتی ہے. زوال سے قبل کی جانے والی رمی معتبر نہیں ہوگی اور دوبارہ 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے. ظاہر اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کرنا ہوگی. 13 ذی الحجہ کی رمی. 13 ذی الحجہ کی رمی اختیاری ہے. اگر کر لیں تو بہت ثواب ہے اور نہیں کریں تو کوئی گرفت نہیں ہے. اگر 12 ذی الحجہ کی مغرب مینا میں ہوگی تو ثواب مینا سے نکلنا مکروہ ہوگا. اگر 13 ذی الحجہ کی صبح صادق بھی مینا میں ہوگی تو اب رمی واجب ہو جائے گی، جس کو نہ کرنے پر دم دینا پڑے گا. 13 ذی الحجہ کی رمی کا طریقہ 12 ذی الحجہ کی رمی کی طرح ہے. جو کنکریاں بچ جائیں ان کو جمرات کے پاس بکھیر دیں، ہمراہ نہ. طواف وداع. طواف وداع حج کا آخری واجب ہے جس کی ادائیگی نہ کرنے پر دم لاگو ہوتا ہے. اگر طواف زیارت کے بعد ایک بھی نفلی طواف کر لیا تو وہی طواف وداع سمجھا جائے گا. طواف وداع کے بعد صحیح نہیں ہوتی، لہذا اس میں رمل بھی نہیں ہوگا. طواف وداع کے بعد 2 رکعت نفل بھی ادا کیے جائیں گے. طواف وداع کے بعد بھی مسجد حرام آ سکتے ہیں اور مزید طواف کر سکتے ہیں. مسجد حرام سے رخصت ہوتے وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس حاضری کو آخری حاضری نہ بنائے
اور ہر سال حاضری کا موقع عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک آپ سب کا حج قبول فرمائے۔ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ڈاکٹر انجم شیخ اینڈ فیملی اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ سے شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔